अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए, कॉल्स की, मुबारकबाद दी चैनल स्टार्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली मुझे आपके मैसेजेस से, आपके कॉल से और आपके कमेंट्स से। सो उसके लिए थैंक यू। सो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सूरह दुहा। सो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सूरह दुहा ऐसी सूरत है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई और नबूवत का बिल्कुल आगाज़ था, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक टाइम ऐसा आया जब वही बिल्कुल आनी बंद हो गई और कुरान जो नाजिल हो रहा था वो नाजिल होना बंद हो गया। कुरान का मतलब है कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, आप नमाज़ पढ़ें। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपसे बात करे तो आप कुरान पढ़ें, क्योंकि कुरान सीधा सीधा अल्लाह ताला की लैंग्वेज है। अल्लाह ताला जो हमें कहना चाहते हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हम तक पहुंचाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान या वही आनी बंद हो गई तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए। थोड़ा ज़ाहिर है वो नबी थे और उनको भी ये आइडिया नहीं था कि क्यों ऐसा हुआ, अल्लाह ताला नाराज़ हो गए उनसे या उन्होंने कुछ ऐसा कर दी। क्योंकि आपको पता है नबियों के ऊपर तो हमारे से बहुत 100 टाइम्स बड़े बड़े ट्रायल्स आए हैं और बहुत ज़्यादा उनको अल्लाह ताला ने आजमाइशें दी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा परेशान हुए। फिर अबू लहब की बीवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टॉन्टिंग वे में पूछा कि क्या हुआ, कुरान आना बंद हो गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुरान भेजना बंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए, थोड़ा तकलीफ़ में आए कि क्या क्या हुआ अल्लाह ताला के साथ। उनका तो बहुत क्लोजनेस है अल्लाह के साथ। तो वो घर गए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने ये अपनी जो दुख था वो ज़ाहिर किया उनके ऊपर। तो तब ये सूरह नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया अपनी सूरह के ज़रिए से कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। ये सूरह की मैं अगर तफ़सीर में जाऊँ और इसकी डिटेल्स में जाऊँ तो अगर मैं पूरा दिन भी बोलती रहूँ इस सूरह के ऊपर तो वो मेरे पास उतने वर्ड्स भी नहीं हैं। मैं इतनी बड़ी आलिमा भी नहीं हूँ, ना क्लेम करती हूँ और इतना मेरे पास इल्म नहीं है कि मैं इस सूरह की तफ़सीर अपने वर्ड्स में आपको समझा सकूँ। सो उसके लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो आपको इसकी तफ़सीर समझा सकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि इस सूरह ने मेरी लाइफ तो चेंज कर दी है। होता ऐसा है कि आप लोगों के लेक्चर्स सुनते हैं और आप लोगों के स्कॉलर्स के लेक्चर सुनते हैं और कुछ ऐसे पीर हैं और जो जैसे हकीम तारिक साहब हैं अबकरी वाले, या जैसे डॉक्टर फ़रहत हाशमी हैं, ये लोग जब वजीफ़े देते हैं लोगों को पढ़ने के लिए तो लोग उनके लेक्चर सुनते हैं, पर वो वजीफ़े करने के लिए थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि वजीफ़ा करना एक आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि वजीफ़ा एक दिन में नहीं हो जाता। आपका काम पूरा एक दिन में नहीं हो जाता। वजीफ़े के लिए टाइम चाहिए, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। तो मैंने ये वजीफ़ा लिया तो अबकरी से ही है। हकीम तारिक साहब ने मुझे दिया है, मैं उनकी बैत हूँ और वो मेरे
مرشد ہیں ان سے میں نے یہ وظیفہ لیا تھا ٹیلی فون کے اوپر، اور انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ آپ یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کی اجازت آگے فردر لوگوں کو دے سکتی ہیں۔ تو میں اس لیے یہ وظیفہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کی اجازت ہے، اور میں آپ کو اپنی طرف سے یہ اجازت سب کو دینا چاہتی ہوں، جتنے بھی میرے آڈینس ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے آپ سے سوال پوچھتے نہیں ہیں۔ کچھ ایسی فیمیلز ہیں یا کچھ ایسی لیڈیز ہیں جن کے گھر میں بہت تکلیف ہے، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن وہ آگے بڑھ کے اس لیے پوچھتی نہیں ہیں کہ ان کے گھر کا ایک سیکرٹ آؤٹ ہو جائے گا، یا برادری میں یا فیملی میں ان کی تھوڑی بدنامی ہو جائے گی۔ تو یہ ویڈیوز میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے بنانا چاہتی ہوں جو آگے بڑھ کے پوچھتے نہیں ہیں، ریلکٹنٹ ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور لیکن پھر بھی ان کی پرابلمز اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ جن سے وہ اپنی پرابلمز کو دور کر سکیں۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب آپ لیکچر سنتے ہیں اور وظیفے سنتے ہیں تو آپ کو اتنا یقین نہیں آتا کہ یہ وظیفہ کام کرے گا، انلیس کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے جس کی لائف بھی آپ کی لائف کے ساتھ ملتی جلتی ہو، سملر ہو، اور وہ یہ ایکسپیرینسز وظیفے کر کے ایکسپیریمنٹس اور ایکسپیرینسز کر چکا ہے اپنی لائف میں، اور اس کو بہت فائدہ بھی حاصل ہوا۔ تو اس انسان کی زبان سے جب آپ سنتے ہیں کہ او اچھا اس نے یہ کیا، اس کو فائدہ ہوا، چلو میں بھی کرتا ہوں، تو آپ کو بہت حوصلہ ملتا ہے اور آپ کو بہت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایٹ لیسٹ میں تو اسی طرح ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ 80% لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایز اپوز ٹو لسننگ ٹو اسکالر یا امام، اور وہ آپ کو جتنے مرضی وظیفے دے دیں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے کسی دن۔ پہلے میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، انلیس میں نے کرنا شروع کر دیا کنسسٹنٹلی، اور اس سے مجھے بہت فائدے حاصل ہوئے۔ تو چلتے ہیں سورہ والضحیٰ کی طرف، یا سورہ دحا کی طرف۔ سورہ دحا کا ایک عمل مجھے حکیم طارق صاحب نے بتایا تھا جس کو کرنے سے میری لائف بالکل چینج ہو گئی ہے۔ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں جن کو کاروبار میں مسئلہ ہے، جابز میں مسئلہ ہے، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، شادیاں ہو نہیں رہی ہیں، بچے نافرمان ہیں، باہر کے ملکوں میں جو بچے رہتے ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اور بالکل کوئی نشے میں ہے، کوئی ڈرگز لے رہا ہے، کوئی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے دیکھے جاتے ہیں ہر جگہ پہ، اور بہت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ایسی پرابلمز ہیں جو وہ شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں، میں بھی نہیں شیئر کرنا چاہوں گی، جن کو جو پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم خود سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو میں موو آن کرتی ہوں جو انہوں نے مجھے عمل بتایا اس کی طرف۔ سورہ والضحیٰ کی جو ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب رب نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو وہی چیز دوں گا جو آپ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو وہ چیز دوں گا جو آپ کو خوش کر دے گی۔ ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ ہمیں کیا چیز خوش کرتی ہے اور کیا چیز نہیں خوش کرتی ہے، ہم بس انسان ہیں، ہم بالکل ناسمجھ انسان ہیں، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہمیں خوش کرتی ہے اور کیا چیز ہمیں ہماری زندگی میں ہم کو پہلے سے بھی خراب کر سکتی ہے ہماری زندگی کو۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز اپنی اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، وظیفے کرنے چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، سورتیں پڑھنی چاہیے، نماز کے ذریعے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس طرح سے اپنا سارا کام آپ اللہ کو دے دیں جیسے کہ آپ نے آپ کا کوئی کام رہ ہی نہیں گیا، آپ اپنا دماغ بھی یوز کرنا بند کر دیں۔ مجھے میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم تو اپنا دماغ تو یوز کیا کرو، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام کرانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ میرا دماغ بھی اسی طرف چلانا شروع کر دیں گے، مجھے اپنا دماغ بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو میں اپنا دماغ کیسے چلاؤں؟ تو جب میرا کوئی کام جس طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے لگانا ہوگا اس طرف اللہ میرا دماغ خود بخود چلائے گا۔ تو
اب میرے اللہ نے میری تکلیفیں دور کرنی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ لیکچرز پہ لگایا اور میں نے یہ سب سنا اور مجھے فائدہ حاصل ہوا، اور میرا دماغ اسی طرح سے چلنا شروع ہو گیا. یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے، اپنی ساری پرابلمز اللہ کو دے دیں، اور ایسے دیں یقین کے ساتھ کہ وہ اندھا یقین ہو. مطلب آپ کو ایسا یقین ہو کہ اگر میں نے یہ چیز اپنی اللہ کو دے دی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی ہی ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری یہ چیز خراب ہو جائے یا قبول نہ ہو. تو سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے صبح کی، رات کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیچھے کے بارے میں مت سوچو، آگے کے بارے میں سوچو. پیسمسٹک مت ہو، آپٹمسٹک ہو. پرانی چیزوں کو بھول جاؤ، ٹنل کے اینڈ میں جو لائٹ ہے اس کو دیکھو. جو برائی آپ کے ساتھ ہوئی، جس نے جو بھی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی جو بھی کیا، اس کو میرے اوپر چھوڑ دو. تم میری کلام پڑھو، میں تمہارا ساتھ دوں گا. آپ یہ سوچ کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان سے بدلہ لے گا ہی لے گا، انشاءاللہ لے گا. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اللہ نے بدلہ ضرور لینا ہے ان سے. مکافات عمل کہتے ہیں اس کو، انگلش میں اس کو کارما کہتے ہیں، اردو میں اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. اور سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ پریشان مت ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، آگے بڑھو، آگے کا سوچو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ میں نے کیا تمہیں نہیں دیا ابھی تک. تو تفسیر میں تو میں نہیں جا سکتی کیونکہ میں ایک تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تفسیر جو ہے وہ میں کر نہیں سکتی، میں اتنی ابھی تک نالجبل ہوئی نہیں ہوں. میں ابھی تک اپنی نالج گین کر رہی ہوں، اور میں آپ کو عمل بتاؤں گی، ڈائریکٹلی عمل بتاؤں گی. ہوا یہ تھا کہ جب میں ایک کمپنی میں کام کرتی تھی، اب یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جن کو جابز میں مسئلہ ہے ایکسکیوز می، جن کو جابز میں مسئلہ ہے، اور جن کو بزنسز میں مسئلہ ہے، یا جن کی روزی میں برکت نہیں ہے، یا جن کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی کووڈ کی وجہ سے بزنس بند ہو گیا، یا کوالیفیکیشن کی وجہ سے کوئی اچھی جاب نہیں ملتی ہے، یا سیلری تھوڑی ہے، یا گھر کے بہت سارے خرچے ہیں آپ پورے نہیں کر سکتے، سنگل مومز ہیں، سنگل ڈیڈز ہیں، قرضے ہیں آپ کے اوپر بہت سارے. تو یہ میں ان کے لیے ایک تاکہ ان کو سیٹسفیکشن ہو کہ دوسرے کی بھی یہی سٹوری ہے، صرف میری نہیں ہے، اور دوسرے نے یہ وظیفہ کیا اور میں کروں گا تو مجھے بھی فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. تو سورہ والضحیٰ اگر آپ کا بزنس نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو، تو صبح فجر کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عصر کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اب جن کی ایک سے زیادہ پرابلمز ہیں، جیسے اگر آپ کی بہت ساری پرابلمز ہیں، ملٹیپل پرابلمز ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ تو عمل میں ایک پرابلم کے لیے کروں گی تو باقی پرابلمز، تو سورہ والضحیٰ کا حکیم طارق صاحب نے مجھے جو وظیفہ دیا ہوا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس میں آپ ملٹیپل چیزوں کے لیے اپنے دھیان میں وہ ملٹیپل آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. میں وظیفے کی طرف جاتی ہوں. صبح 40 دفعہ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں. دا مور دا میریئر، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنی آپ کی دعا قبول ہوگی. تو آپ جتنی دفعہ کنوینئنٹلی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. صبح فجر کے ٹائم، یا اگر آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں تو تہجد کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے. ہر چیز، ہر دعا، ہر سورہ پڑھنے کے لیے تہجد کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے. تہجد کے ٹائم یا فجر کے ٹائم آپ جب اٹھتے ہیں، فجر کے ٹائم رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اس ٹائم بھی اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. دل سے کریں، نیت اچھی رکھ کر کریں اور یقین سے کریں. تو 40 بار اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ سیدھی جیسے سورہ والضحیٰ پڑھی جاتی ہے اس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے. یہ ایک عمل ہو گیا جو آپ نے پورا دن، صبح اور شام، فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے پہلے، یہ آپ نے 40 بار سورہ پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک اور عمل ہے جو میں آپ سے ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کروں گی، اس کی پکچر شیئر کروں گی، اور جس طرح سے وہ عمل کرنا ہے وہ آپ کو میں نے اس کے اوپر مارک کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہاں کہاں رکنا ہے اور کہاں کہاں سٹاپس آئیں گے. سورہ والضحیٰ میں 9 کاف آتے ہیں.
काफ हरूफ तहज्जी में एक हरूफ तहज्जी का एक हर्फ है काफ, हरूफ तहज्जी से मिलकर पूरा कुरान बनाए। हरूफ तहज्जी में इतनी ताकत है कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हरूफ तहज्जी से मिला के जो एक ये कुरान बनाया है, दुनिया में भेजा है, उसके अंदर आप देखिए कुरान में हर चीज़ की शिफा है। तो कैसे है हरूफ तहज्जी से बने वर्ड्स, वो वर्ड्स आप पढ़ते हैं, उनमें ताकत अल्लाह ताला ने डाली है और वो ताकत आपको नज़र आती है जब आपका काम पूरा होता है। काफ भी हरूफ तहज्जी का एक हिस्सा है और इसके अंदर बहुत ताकत है। सूरह वद्दुहा में 9 काफ आते हैं। मैं सूरह के वीडियो के एंड में जो पिक्चर डालूंगी उसके ऊपर मैंने जहाँ जहाँ काफ आता है उसको मैंने सर्कल कर दिया ताकि आप समझ सके कि कहाँ कहाँ रुकना है। 9 काफ पे आपने हर एक काफ पर रुक कर या करीम पढ़ना है। पहले काफ पे आप अपनी एक जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो दिमाग में रख कर पहले काफ पर रुक कर 9 बार आपने या करीम पढ़ना है। जब आप या करीम पढ़ रहे होंगे आपने बिल्कुल रुक कर गिड़गिड़ा कर अपना जो भी आपकी दुआ है उसका तसव्वुर करके या जो भी आपकी मसला है उसका तसव्वुर करके या करीम आपने पढ़ना है, बहुत गिड़गिड़ा के पढ़ना है। अगला 9 बार काफ पढ़ लिया, उसका अगला वर्ड आया, उसके अगले जहाँ पर भी अगला वर्ड में काफ आता है वहाँ पर आप फिर रुके, फिर 9 बार या करीम पढ़े अपना अगली जो आपकी प्रॉब्लम है उसका तसव्वुर करके। तो 9 बार इस सूरह में काफ आएगा, 9 बार आप रुकेंगे और 9 बार हर काफ पर रुक कर या करीम पढ़ेंगे। अगर आपको समझ ना आए जो मैं कह रही हूँ तो आप हकीम साहब का सूरह वद्दुहा का 9 काफ वाला अमल की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैं ढूंढ कर उसका जो लिंक है वो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको कन्वीनियंट रहे देखना। लेकिन जो मैं जिस तरह से करती हूँ मैं आपको अपना तरीका समझा रही हूँ और जिस तरीके से मुझे फ़ायदा हुआ है मैं आपको वो समझा रही हूँ। और क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त है इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ ताकि आप सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। हर काफ पर आपने रुकना है, हर काफ पर आपने या करीम पढ़ना है 9 बार। 9 काफ पर आप रुकेंगे, 9 काफ पर आप या करीम पढ़ेंगे और 9 मसले इस चीज़ में आप सोच सकते हैं 9 मसलों के बारे में। 9 दिन का ये वजीफ़ा है। सो 9 नंबर एंड द लेटर काफ देयर, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इस वजीफ़े में। साथ साथ आपने फजर और असर के टाइम 40-40 दफ़ा सूरह वद्दुहा भी पढ़नी है। ये मेरी लाइफ चेंजिंग सूरह थी। मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं जब एक कंपनी में काम करती थी वहाँ पर मेरी एक एसोसिएट डायरेक्टर थी जिसने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया। वो बहुत प्रेजुडिस थी। उसने मुझे इतना तंग किया कि मैं बिल्कुल जाने के वर्ड्स पे हो गई थी और मैं कहती थी कि मैं बस ये कंपनी छोड़ दूँ किसी तरीके से। तो उस टाइम ना मैं हिजाब करती थी, ना मैं लेक्चर सुनती थी। पता नहीं कहाँ से मुझे ऐसी, आपको पता है जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब में वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप मेरी वीडियो भी यही सब प्रॉब्लम्स ढूंढते ढूंढते ही देखें। तो मैंने सूरह वद्दुहा का ये वजीफ़ा अबकरी की ही वेबसाइट से पढ़ा और मैंने ये बगैर पूछे बगैर इजाज़त लिए करना शुरू कर दिया। बस फजर के टाइम उठती थी और मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने उसको फजर के बजाय मैंने हर नमाज में पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को 9 काफ वाले अमल को हर नमाज के बाद करें, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। मैंने उसको हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी वो एसोसिएट डायरेक्टर मुझे तो कुछ नहीं कर सकी, मुझे एक इतनी अच्छी कंपनी से ऑफ़र आई जहाँ मुझे पहली वाली कंपनी से ज़्यादा सैलरी भी मिली, मेरे घर के करीब भी वो जॉब, मेरे घर से ये वाली जॉब जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी घर से बहुत दूर थी। जब मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा मुझे दूसरी जो जॉब मिली खुद मिली। मेरी एक फ्रेंड ने मेरी आउट ऑफ नोवेयर जाकर, गैब से जिसे कहते हैं मदद हासिल होना, उसने आउट ऑफ नोवेयर जाकर मेरी मदद की। मेरा रेज़्यूमे सबमिट कर दिया बगैर मुझे बताए। मेरा रेज़्यूमे देखते ही उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे पास कर दिया इंटरव्यू में। मेरी टर्म्स के ऊपर मुझे वो जॉब दी। मैंने नेगोशिएट की अपनी टर्म्स, अपनी सैलरी, अपना सब कुछ नेगोशिएट करके मैंने वो जॉब हासिल की। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये इस वजीफ़े की वजह से हुआ है।
اور یہ سورہ ہی ایسی ہے کہ جب آپ ڈسٹریس میں ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ ٹینشن میں ہوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن دکھاتا ہے اس صورت کے تھرو. تو یہ سورہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے. ہر ایک انسان جو بھی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرابلم میں ہے، ڈسٹریس میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، شادی ٹوٹ رہی ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچے نافرمان ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، کوئی بھی پرابلم آپ کو، دنیا کی کوئی پرابلم ہے، آپ یہ سورہ اور یہ وظیفہ اور یہ عمل کر کے دیکھیں. اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا، آپ پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا اور مجھے آپ کا یہ بالکل وظیفہ ٹھیک نہیں تھا. نہ تو دیکھیے میں اپنی طرف سے آپ کو یہ وظیفہ دے رہی ہوں کہ میں نے یہ وظیفہ کریٹ کیا ہے، نہ تو حکیم صاحب، طارق صاحب نے یہ وظیفہ کریٹ کیا ہے. ہم آپ کو قرآن پاک میں سے یہ سورہ بتا رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. آپ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا عطا فرمائے، اس سے آپ کو فائدہ حاصل کروائے. اور جس طرح سے مجھے ہوا، مجھے حکیم صاحب کی اجازت ہے، مجھے ان سے بہت فائدہ حاصل ہوا. میں آپ کو جو حکیم صاحب کی اجازت مجھے ملی ہوئی ہے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی. جتنے بھی میری آڈینس ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی ساری تکلیفیں دور ہوں، پرابلمز دور ہوں، جس طرح سے میری تکلیفیں دور ہوئی ہیں، اور آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے یہ وظیفہ پڑھنے سے. شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، آپ کا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. اور میرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میری مدد نہ کرے. اللہ سے زیادہ تو کوئی مدد کر نہیں سکتا. جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، جتنے بھی ظالم لوگ ہیں، آپ کے ساتھ سسرال والے ہیں، آپ کے کام پہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی بھی انسان ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. بدلہ مت لیں. بدلہ آپ لیں گے تو پھر اللہ کہے گا کہ بدلہ تو تم نے لے لیا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو. بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں اور بالکل اندھا آنکھیں بند کر کے بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ ضرور بدلہ لے گا انشاءاللہ اور آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ. یقین رکھیں، پیشنس رکھیں، کنسسٹنٹلی اس وظیفے کو کریں. 9 دن کا یہ جو کاف والا عمل ہے، یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، یہ آپ ضرور کریں. لیکن آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ نے یہ 40 بار سورہ والضحیٰ ضرور سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے. اگر آپ کی کسی دن مس ہو جائے، نو پرابلم، آپ اگلے دن پڑھیں. آپ اس کو وظیفے کے طور پہ مت لیں، آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح آپ اس کو ایک زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے یہ سورہ اپنی جو باقی تسبیحات ہیں اس میں شامل کرنی ہے اور اس سورہ سے مجھے برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوئیں گی. میں دعا کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سورہ سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا. میں اینڈ میں آپ کو، ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو سورہ کے جہاں کاف مارک ہوا ہوا ہے وہ بھی میں ڈال دوں گی اپنی ویڈیو کے اینڈ میں، تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اور آپ کو یہ میں دعا آپ کے لیے کروں گی انشاءاللہ کہ آپ کے سارے پرابلمز دور ہوں جس طرح سے میرے ہوئے. تو میں آپ کو گزارش کرتی ہوں، پلیز جلد بازی کر کے اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا، پورے 9 دن کمپلیٹ کیجیے گا. عورتیں ہر حال میں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، مجھے اجازت ہے. میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ عورتیں ہر حال میں وظیفہ کر سکتی ہیں. وضو بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پرسنلی وضو کر کے سارا کام کرتی ہوں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جن دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس دن میں آپ پلیز وضو کر کے یہ وظیفہ کریں. جن دنوں میں آپ نہیں پڑھ سکتے اس دنوں میں آپ بنا وضو کیے یہ وظیفہ ضرور پڑھیں. اگر آپ کا بیچ میں ایسے کوئی دن آ جاتے ہیں جس دنوں میں آپ نے یہ نہیں پڑھنا، ان دن میں آپ یہ وظیفہ کنٹینیو کریں، چھوڑیں مت. اور 40 دفعہ صبح اور شام پڑھنے کا عمل ہے، یہ آپ کنٹینیوسلی کریں. جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں میں بھی آپ صبح فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم یہ وظیفہ پلیز کنٹینیو کیجیے گا، چھوڑیے گا مت، کنسسٹنٹلی کیجیے گا. میں نے بہت کنسسٹنٹلی، مجھے 4 سال ہو گئے یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اور میری لائف میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی فار دا پرپز آف سیکرٹ رکھنا، اپنی لائف کو تھوڑا، اتنا بھی پردہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی منع فرماتے ہیں کہ اتنا بھی پردہ مت اٹھاؤ. میری لائف میں ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ میں آپ سے شیئر اس ویڈیو میں نہیں کر سکتی ہوں.
لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ جو ریلیف یا سکون آپ ابھی میری شکل پہ دیکھ رہے ہیں یا چہرے پہ دیکھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی، آپ کے چہرے پہ بھی وہ سکون آئے گا۔ میری ایک فرینڈ ہے جس کو ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے، اس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا اور وہ مجھے فون کر کے تھینک یو کہتی ہے۔ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ سمجھ جائے گی میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ کہ وہ کامنٹ میں اپنا ایکسپیرینس لکھے اور آپ کو بتائے کہ اس نے اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ اور بھی عورتیں یا مرد یا جنہوں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اور جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آئی ہوپ کہ وہ آگے بڑھیں اور میرے کامنٹس میں اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، اور جو عبقری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، جو حکیم صاحب کے بیت ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ پلیز آگے بڑھیں اور آپ اپنے کامنٹس کھلے دل سے کھلے طریقے سے آپ پلیز میرے کامنٹس میں شیئر کیجئے، تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے، تاکہ لوگ اور اس طرف اس پاتھ کو چوز کریں، بجائے اس کے کہ تکلیف میں آ کے نشے میں چلے جائیں، نشہ کرنا شروع کر دیں اور برے راستے اختیار کر لیں۔ آپ پلیز آگے بڑھیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں۔ آپ کے میکسیمم 30 منٹ لگ جائیں گے دن کے، اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو پلیز میں آپ کو انکریج کروں گی، آپ آگے بڑھیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی سورہ علم نشرہ اور سورہ فیل کے بارے میں، تو پلیز آپ اس ویڈیو کا ویٹ کریں، مجھے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز مل جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے نیکسٹ ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے یہ سب کہنا نہیں آتا، آئی ایم سوری، میں بالکل نیو ہوں یوٹیوب کے اوپر، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ سبسکرائب کرنے سے ہی آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملتی ہے، تو میں یہ انکریج کروں گی آپ کو کہ میں اچھے آپ کو وظیفے دوں گی جو میں خود کرتی رہی ہوں اور جو میری لائف کے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کروں گی۔ تو آپ پلیز نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میرے بچوں کے لیے، میرے امی ابو کے لیے دعا کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے، اپنا خیال رکھیے، نماز پڑھیے، چھوڑیے مت، اور وظیفہ پلیز کنسسٹنٹلی اور بہت ہی پیشنس کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔